बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। आज का दिन बहुत ही अहम दिन है क्योंकि 3-4 ख़बरें आज आएंगी और 3-4 ख़बरें ही पाकिस्तान के आइंदा सियासी मंजरनामे का तयन करेंगी। ये कहाँ से ख़बरें आनी हैं मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। नंबर 1, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के बारे में अपना फ़ैसला देना है और उस फ़ैसले में क्या फरमाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिलाखिर उन्होंने फ़ैसला देने का फ़ैसला कर लिया है। उसकी वजह यह है कि इसको लटकाया जा रहा था, ताख़ीर करनी थी और इसको अनाउंस नहीं करना था, लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने, जो कि 63A के बारे में मुनहरिफ अरकान लोटाक्रेसी के बारे में था, उसने सारे का सारा मंजरनामा ही तब्दील कर दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी हमने तो अभी फ़ैसला ही नहीं किया, लिहाजा उसको डिले करना मकसूद था। फिर इस दौरान एक और वाक़या हुआ और वो वाक़या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक और 100 मोटर नोटिस ले लिया और वो 100 मोटर नोटिस था इम्पोर्टेड कंपनी के बारे में और ख़ास तौर पे FIA, NAB के अफसरों के तबादले, तकर्रियाँ और जो प्रोसिक्यूटर्स डिसाइड कर रहे थे हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात थे उनको तिया पांचा करना था। उसके बारे में 100 मोटर नोटिस ले लिया और इसके बारे में उन्होंने एक हुक्म सादिर किया। अब उस हुक्म की मज़ीद तफसीलात भी एक तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जबकि मज़ीद उसमें ऐड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने 6 हफ़्तों के दौरान, पिछले 5-6 हफ़्तों के दौरान, यानी कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से लेके अब तक कितने लोगों के नाम ECL से निकाले गए, ये भी डिटेल्स उन्होंने कहा जी सबमिट की जाए DGFIA और सेक्रेटरी इंटीरियर को। और इसके बारे में भी उन्होंने फ़ैसला करना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब उमरता बंदयाल साहब ने और दीगर जज साहिबान ने कहा कि ECL से नाम निकालने के लिए तो आम आदमी जो है वो कई महीने नहीं कई साल तक रुल जाता है, लेकिन उसका फ़ैसला नहीं होता। आखिर क्या वजह बनी कि यकलख्त सैकड़ों लोगों के नाम ECL से निकाल दिए गए। जिसके नाम निकाले गए उसकी ज़रा डिटेल्स लेके आएँ और उसके बाद फिर उसका तयन करेंगे कि ये हुआ क्या है। ये चीज़ हो गई है जी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब फ़ैसला कर लिया। आज उन्होंने फ़ैसला देना है। अब ज़्यादा इम्कान तो यही है कि वो कोई बहुत आगे की तरफ जाने का इरादा नहीं रखते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो बड़ा क्लियर है और अगर ये 25 मुनहरिफ अरकान फ़ारिग होते हैं तो फिर CM का इलेक्शन दोबारा होगा। पहली बात तो ये है, एक तो ये अहम ख़बर है, इसलिए इंतज़ार करें आज का दिन कि ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है। दूसरी जो ख़बर आनी है वो है जी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज जलसा है मुल्तान में और उन्होंने आज अनाउंस करना है, 2-3 अहम ऐलानात करेंगे और इसके साथ ही धरने की तारीख़ देने या ना देने का फ़ैसला करेंगे। लॉन्ग मार्च वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ, और उसको रोकने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। इमरान ख़ान साहब को डराया जा रहा है और इमरान ख़ान साहब अब तक, इसकी ज़रा डिटेल में आपको दे दूँ कि जो इलेक्शन की तारीख़, बहुत सारे राब्ते किए गए इमरान ख़ान साहब से और उनसे कहा गया कि आए ज़रा बैठ के बात करते हैं, और ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगामात थे, लेकिन इमरान ख़ान साहब ने हर तरह के पैगाम को सुनने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस नहीं होती तब तक मेरे दरवाज़े सबके लिए बंद हैं और मैं जो भी बात करूँगा वो इलेक्शन की तारीख़ आने के बाद करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। लिहाजा इमरान ख़ान साहब आज जलसा करेंगे और उसमें अहम ऐलानात करेंगे और उसमें सबसे बड़ा जो ऐलान है वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो सकता है और उसके लिए तारीख़ का ऐलान करना है। अब इससे पैरेलल क्या हो रहा है? इससे पैरेलल ये हो रहा है कि कोशिश की जा रही है कि इमरान ख़ान साहब का रास्ता रोका जाए और डराया जाए, धमकाया जाए और ताकत का इस्तेमाल किया जाए
اور خاص طور پہ گورنمنٹ کی خواہش ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت افواج پاکستان کو طلب کر لیا جائے، افواج پاکستان جانے اور عمران خان اور پی ٹی آئی جانے، تو ہم آرام سے سائٹ پہ بیٹھے رہیں گے۔ لہٰذا یہ بات بھی زیر غور ہے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ افواج پاکستان کسی بھی صورت میں اس کے ٹروپس کسی ایسی جگہ پہ نہیں آئیں گے جہاں پہ ان کا عوام کے سامنے براہ راست ٹکراؤ کا خدشہ ہو۔ اور اسد عمر صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو پھر اس کے ذمہ دار فیصلہ ساز ہوں گے، ڈیسیژن میکرز جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے اپنی سوچ کو تبدیل کریں اور عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ارادہ ترک کر دیں، اور جو کچھ ایکچول ہے اور وہی رہے گا، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، آپ نے جو کچھ غلطی کی وہ بھی سامنے ہے، اس لیے اپنی غلطیوں کو سدھاریں بجائے اس کے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی سازش کی جائے، کوئی پلان کیا جائے۔ اس لیے یہ ساتھ ساتھ خبریں چل رہی ہیں، پیرالل خبریں چل رہی ہیں، اور اس وقت خاص طور پہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے ایف آئی اے اور نیب کے بارے میں اور پروسیکیوٹرز کے بارے میں، پروسیکیوشن کے بارے میں۔ اس پہ اب ذرا مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اس نے سپریم کورٹ کے اس اقدام نے NRO2 کا راستہ روک دیا ہے، بند کر دیا ہے، کیونکہ ڈیلنگ شیلنگ تو یہی ہو رہی تھی کہ ہمیں یہ ملے گا، آپ کو یہ ملے گا، ہماری حکومت آگے جائے گی، آپ کے ساتھ ہم یہ کریں گے، آپ کو یہاں ایڈجسٹ کریں گے، آپ کو یہاں کریں گے، یہ چیز چل رہی تھی۔ آپ ہمارے پردہ ڈالیں گے، ہم آپ کے پردہ ڈالیں گے، اور عیب ایک دوسرے کو چھپائیں گے۔ اور یہ جو خان صاحب نے ادارے جو ڈرتے ہیں خان صاحب سے، اور ایف آئی اے ہو گیا، نیب ہو گیا، سب کچھ ان کو ذرا ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ تو وہ جب ڈیل جس کی بنیاد پہ جو ڈیل ہوئی تھی وہ چیزیں رک گئی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایسا اتنا بڑا کام کیا ہے، مسلسل 3 دنوں میں ایک تو 63 لوٹوں کا ووٹ فارغ کر دیا، دوسرا انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور یہ ابھی پینڈنگ ہے، اس کی تفصیلات منگوائی ہیں۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میدان عمل میں اترے اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور تنقید کا نشانہ دیکھیں، جو متاثر ہیں وہ نہیں آئے ابھی تک، وہ سمجھدار ہیں، نہ ہی نون لیگ شریف فیملی سامنے آئی اور نہ ہی پیپلز پارٹی سامنے آئی، بلکہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو مستعار لیا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جب چیف ایگزیکٹو پوسٹنگ ٹرانسفر کر رہا ہے تو پھر سپریم کورٹ کو کیا ضرورت تھی از خود نوٹس لینے کی۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے بندہ پوچھے کہ مولانا آپ کا تو نام ہی نہیں ہے، آپ کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں ہے، نہ ریفرنس ہے، نہ انویسٹیگیشن انکوائری ہے، تو آپ کیوں ترجمان بنے ہیں؟ آپ بھی ترجمانی چھوڑیں، اپنا کام کریں، اپنی پالیٹکس کریں، مولانا مفتی محمود صاحب کو یاد کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں اور اپنی پالیٹکس کریں، بجائے اس کے کہ آپ دوسری جماعتوں کے عیب، دوسری جماعتوں کے الزامات کو آپ دھونا شروع کر دیں۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کافی مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس کیوں لیا، لیکن یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مسئلہ نہیں ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتایا گیا، ان کو اسکرپٹ دیا گیا بڑی جماعتوں کی طرف سے، اور انہوں نے بول دیا۔ اس کا مطلب، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب پریشر اس لیے ڈالا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ کہ ایک تو جی آپ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ متاثر نہ ہوا کریں، ٹی وی کی خبروں پہ، اخبار کی خبروں پہ زیادہ متاثر نہ ہوا کریں، آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے، آپ انتظامی معاملات میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ یہ فوری طور پہ کوئی ایشو نہیں ان کو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز کو یہیں روک دیں، سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اتنا پریشر ڈالا جائے کہ یہ چیزیں یہیں رک جائیں اور اس سے آگے نہ بڑھ پائیں، لیکن یہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 100 موٹو نوٹس لیا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے لیا۔ اس کی ریزن میں بتا دوں کہ ایک تو درجنوں کی تعداد میں، 20 یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ECL سے نام نکالے گئے، اور جن کے نام نکالے گئے ہیں وہ اس وقت لوگ کہاں ہیں، بیرون ملک جا چکے ہیں، نہیں جا چکے، اب اس کے بھی ڈیٹیلز آنی ہیں۔ اور البتہ جو مین لوگ تھے جس کے لیے یہ ساری محفل سجائی گئی تھی، اور وہ ابھی تک اس سے استفادہ نہیں کر پائے کیونکہ پاسپورٹ نہیں تھا ان کے پاس، ان کا وہ تھا عدالت کے پاس، نیب کے پاس، لہٰذا وہ نہیں ہو سکا، اور اسی وجہ سے معاملات آگے بڑھ نہیں سکے۔ تو ایک تو یہ بتا دوں، اور دوسرا ایک اور خبر ہے،
اور وہ ہے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، جن کو برطرف کر دیا گیا تھا، ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، وہ بھی آج ہی ہیئرنگ ہے. اس پہ دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کیسے رسپانس کرتا ہے اور اس کی ڈیٹیلز کیا آتی ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں جی، اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ. کل جلسے میں بولی ہیں، اور جلسے میں بول کے انہوں نے کیا کیا ہے، ARY اور اس کے اینکرز اس کو نشانہ بنایا ہے، اور کوئی اربوں خربوں روپے کے الزامات لگا دیے، اور انہوں نے خاص طور پہ ہدف بنایا ARY اور اس کے اینکرز کو. اب ARY کے اینکرز میں آپ کو بتا دوں بشمول میرے ارشد شریف صاحب زیر عتاب ہیں اور بڑی مشکل سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ کب کے قیمہ شیمہ کھا جاتے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ریلیف بھی دیا اور ایک حکم بھی پاس کیا. ابھی کیونکہ FIA کو ساروں کی نظریں تھیں FIA پہ، لیکن اب سمیع ابراہیم صاحب پہ جو FIR ہوئی ہے وہ اٹک میں ہوئی ہے، اور وہ بھی جی افواج پاکستان کے خلاف منافرت پھیلانے پہ. یعنی وہی معاملہ جو DG FIA کو دیا گیا تھا، وہی FIR اب ادھر کروا دی گئی ہے اٹک پولیس میں. تو اس کا مطلب بھی یہ سمیع ابراہیم صاحب سامنے وہ نشانہ کوئی اور ہے. سب کو میسیج چلا گیا ہے کہ جناب ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں. اب ان کو گرفتار کرنا مقصود ہے. دوسری جانب مریم صاحبہ کیا کہتی ہیں، کیوں ARY کے خلاف اور اربوں خربوں روپے کے الزامات؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا پروگرام تھا کہ عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں فارغ ہو جائیں گے، اور فارغ ہونے کے بعد ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. ان کو کس نے پوچھنا ہے؟ ساری چیزیں مینیج ہوئی ہیں. ان کو ٹی وی پہ بھی کوئی نہیں دکھائے گا، ان کی ایکٹیویٹیز کوئی نہیں دکھائے گا، اور خان صاحب جو ہیں وہ گمنامی کی زندگی مر جائیں گے. لیکن اور ان کے ساتھ ووٹ بینک ہے نہیں، یہ بھی ایک تخمینہ لگایا گیا تھا کہ ووٹ بینک ہے نہیں. لیکن ہوا یہ اس کے برعکس، پوری قوم جب نکل آئی باہر تو ظاہر ہے اس ایونٹ کو دکھانا بہت ہی ضروری ہو گیا تھا. بائی پروفیشن میں کہہ رہا ہوں، پروفیشنلی اور ایتھیکلی، اور اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا. وہ دکھایا گیا، اور اس تاریخ کو پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ تھا کہ اتنے زیادہ لوگ بیک وقت باہر نکلے ہوں. مختلف شہروں میں لیڈر لیس احتجاج تھا، اس میں لیڈر کوئی نہیں تھا، کوئی MNA، کوئی MPA، کوئی وزیر، عمران خان صاحب کہیں نہیں، کوئی بھی نہیں گیا تھا. صرف ایک کال تھی اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے. تو یہ ہے وجہ. ان کروڑ افراد جب آئے تو اس پہ اب یہ ناراض ہیں، پریشان ہیں کہ جناب یہ باقی سارے تو مینیج ہو گئے تھے، یہ ARY کیوں اس طرح کے کام کر رہا ہے؟ اور اب پیسوں کا الزام، دھاندلی کا الزام، اور ساتھ ہی ساتھ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ ہے وہ معاملہ. تو ARY کو نشانہ بنانے کا کہ عمران خان کو کیوں دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مریم صفدر صاحبہ کو دکھایا جا رہا ہے، اسی طرح خان صاحب کو بھی دکھایا جا رہا ہے. اور خان صاحب تو ابھی ان کے خلاف تو کوئی FIR بھی نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے، کوئی لوٹ مار کا بھی مقدمہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہیں تو پھر ان کو کیوں نہ دکھایا جائے. تو مریم صاحبہ اس لیے بھی غصے ہیں. مریم صاحبہ خود غصے ہیں یا کوئی اور غصے میں ہے یہ نہیں معلوم، کیونکہ اسی طرح کی گفتگو کہیں اور بھی سننے کو ملی تھی، اور پھر یہ مریم صاحبہ بھی اسی طرح کی گفتگو کر رہی ہیں. یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مماثلت اتفاقی ہے یا بائی ڈیزائن ہے. یہ اب ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہم غائب کا علم نہیں جانتے. لیکن الفاظ جب مل جائیں ایک ہی طرح کے ہوں تو پھر تھوڑا سا شک ہوتا ہے. تو لہٰذا اسی شک کی بنیاد پہ ہم بتا رہے ہیں کہ جناب فکر نہ کریں، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں. اور اگر لوگ سننا چاہتے ہیں، ان کا حق ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ دکھائیں. ہم تو نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کو بھی دکھاتے رہے ہیں اور ابھی بھی دکھا رہے ہیں، حالانکہ سزا ہوئی ہے. تو بہرحال جی اللہ خیر کرے گا. مشکلات تو آتی ہیں، ان مشکلات کا صبر سے کرنا چاہیے جی مقابلہ. تو انشاءاللہ آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے. فی الحال تو یہی صورتحال ہے. یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اگلی ویڈیو میں کچھ اور باتیں بتاؤں گا کہ
کہ ایک چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔